बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन, मेरे साथ हैं रिजवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में हुआ। खसूसी तौर पर इजलास बुलाया गया था और इस इजलास में जो शुगर चीनी के बहरान से मुतल्लिक तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट थी, जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट थी, आज वो वफाकी काबीना के सामने पेश की गई और उस रिपोर्ट के मुख्तलिफ खदोखाल जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह थे वाजिद ज़िया साहब DG/FIA, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना के मेंबरान भी वहां पर मौजूद थे और इस रिपोर्ट को अप्रूव किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस रिपोर्ट की तैयारी में जो एफर्ट की गई उसको सराहा। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गौर व गौस किया गया और ये फैसला किया गया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, यानी कि आम किया जाएगा और ये PID की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रिपोर्ट के तफसीलात शेयर की आज एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए एहतिसाब हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब थे, मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल साहब थे, जिसमें बताया गया कि किस तरह किसानों की सतह पर जो शुगर इंडस्ट्रीज के मालकान हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं, कम वजन किया जाता है गन्ने का और उस स्टेज के बाद उनको जो सपोर्ट प्राइस है वो भी नहीं दी जाती, कम दी जाती है और कच्ची रसीदें दी जाती हैं। फिर आवाम की सतह पर जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। और ये भी आज हमें पहली दफा पता चला कि पाकिस्तान में 1 किलो चीनी की कीमत का तयन इससे पहले सरकारी तौर पर नहीं किया जाता था, सरकारी इदारे नहीं करते थे, बल्कि जो डाटा जो शुगर मिल्स एसोसिएशन का जो डाटा होता था उसके मुताबिक किया जाता था और उसमें भी मुख्तलिफ फिगर्स आई हैं। 350 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मुफस्सिल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह अगर 1 रुपए की फ्लक्चुएशन हो, अगर 1 रुपए इजाफा किया जाए चीनी की कीमत में तो उसका इफेक्ट 5.3 अरब रुपए आता है, यानी कि इतना उसका विंडफॉल जिसको कहते हैं इतना मुनाफा मिलता है। साथ में जो एक्सपोर्ट की गई अफगानिस्तान वो 75 टन की गई, 35 टन की गुंजाइश थी और उस पर फायदा ये लिया गया कि वो एक्सपोर्ट की गई, ज्यादा वजन पे भेजी गई और फिर उस पर जो सब्सिडी थी वो भी ली गई और जो सेल्स टैक्स पे रिबेट है वो भी लिए गए। ये भी बताया गया कि जो 22 अरब रुपए के टैक्स दिए गए इन शुगर मिल मालकान ने टैक्स रिबेट्स में वो 12 अरब ले लिए, तो लगभग 10 अरब रुपए के उन्होंने टैक्स दिए। और बड़े बड़े सियासी नाम भी आए हैं जिनके 2-2 खाते हैं, चाहे वो शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स हों, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स हों, खुसरो बख्तियार साहब की हों, ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स हों। अभी 9 बड़ी शुगर मिल्स की फॉरेंसिक ऑडिट किए गए और किसी के भी खाते क्लियर नहीं हो सके। एक बड़ा अहम फैसला हुआ है, पब्लिक किया गया, जुर्रतमंदाना इकदाम है, इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे रिजवान। और 2 सियासी नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब स्काइप पर मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत बैरिस्टर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्तबिक नवाज के मरकजी रहनुमा, आप दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म ऑफ वेलकम। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज आप भी चूंकि कैबिनेट मेंबर हैं, आप क्या समझते हैं, आप भी पाकिस्तान की तारीख के तालिब इल्म रहे हैं, एक बड़ा इकदाम है, तारीखी इकदाम है और आपको जब ये रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स मिली तो क्या एहसास थे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतहों पर जो शुगर का कार्टल है जिसको कार्टलाइजेशन कहते हैं वो बड़ा इफेक्टिव है, उसने इदारों को मफलूज कर रखा था और बड़ी बड़ी सियासी जमातों में उन्होंने अहम पोजीशनें संभाली हुई हैं, क्या कहेंगे अली मोहम्मद खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अनवर भाई और साथ साथ बैरिस्टर साहब तशरीफ फरमा है, आपको भी और रिजवान साहब हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। रमजान का इख्तिताम है और ईद की आमद है जी। अल्लाह करे कि ईद हमारी ईद बसईद हो और एक दिन हो जाए और इसमें आपने किरदार अदा कर रहे हैं एक दिन करवाने में। हाँ, मर्दान का दूसरा जो है दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस ईद को उस तरह से गुजारें कि हम हालात की नज़ाकत का एहसास करें। और मैं चूंकि PTV पे हूँ इस वक्त, नेशनल नेटवर्क है, शायद ईद से पहले मेरा आपके साथ आखिरी प्रोग्राम हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे पाकिस्तान से इस ईद में आप एहतियात करें कि ये ईद कोरोना की बीमारी बढ़ाने का बायस ना बने। हम बहुत एहतियात करें, इस बीमारी से हमें अल्लाह खैरियत से निकाल ले, फिर ईद में वही हम धूम धड़के से मिलेंगे, गर्म जोशी से बॉलगीर भी होंगे
لیکن اس عید میں ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے جی تاکہ عمران خان صاحب نے جو ایک رسک لیا ہے، عمران خان صاحب نے اور آپ کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے مل کے جو ایک رسک لیا ہے کہ ہم نے اوپن کیا ہے تاکہ کاروبار چلے، تو میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں اور آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا میرا بیرسٹر صاحب کا شاید گزارا ہوتا ہو، لیکن اس عید پہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہماری وجہ سے اگر دوبارہ بازار بند ہو گئے تو ان لوگوں کے کاروبار بند ہونے کا، ان کے گھروں میں روزی نہ پہنچنے کا، ان کے بچوں کے بھوکا رہنے میں پھر ہمارا حصہ ہوگا کہ جو لوگ اس پہ احساس نہیں کرتے. یہ تو دوسرا پوائنٹ ہو گیا. باقی آپ کے اس ایشو کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا ٹوڈے از اے ویری امپورٹنٹ ڈے ان سینس دیٹ ان پاکستان پیپل یوز ٹو سے دیٹ کرائم ڈز پے. جب میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ آیا تھا پاناما والا تو اس کے بعد ایک بات میں نے کی تھی کہ 100 دن چور کے اور 1 دن کوتوال کا، وہ ایک زبر مثل تھی. اس وقت ایک امید بن چلی تھی کہ پاکستان میں اب 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، قانون یکساں ہوگا. لیکن اس میں پھر میاں صاحب کی جماعت کے اور اپوزیشن کے لوگوں کے اور بیرسٹر صاحب جیسے مہربانوں کے یہ بات ہمیشہ سامنے آئی کہ احتساب تو ہوا ہے یا احتساب تو ہونا چاہیے لیکن بلاگ ہونا چاہیے، صرف اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں اگر آپ نظر ڈالیں انوار الحسن صاحب تو پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنے، پیپلز پارٹی نے ان کے بھی خلاف بنائے، سیف الرحمان کمیشن بھی بنا، اس زمانے کی جو احتساب کمیشن تھی وہ بھی یوز ہوئی. ہمیشہ حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن کا احتساب ہوتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے آج کا عمران خان صاحب کا کابینہ کا کہ اس فورینسک رپورٹ کو انہوں نے جو ہے پبلک کیا ہے اور اس پہ آگے جانے کا بھی عندیہ دیا ہے، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیں دوسرے کی آنکھ کا شیطان نظر آتا ہے، جو ہے اپنی آنکھ میں ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. تو یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ کو کوئی کرائسس آیا تو وزیر اعظم خود ہی انکوائری کال کرے، اپنے لوگوں کے خلاف کال کرے، پھر اس کو پبلک کرنے کا پہلی انکوائری کا فیصلہ کیا. اس پہ کافی پریشر ان پہ پڑا، حکومت پہ پڑا. اس کے بعد فورینسک آڈٹ کا فیصلہ کیا. اس پہ ہمارے خلاف یہ کرٹیسزم ہوئی کہ فورینسک آڈٹ کا ڈول ڈال کے تو بات کو کارپیٹ کے نیچے چھپائے گا. فورینسک آڈٹ آیا، اس کو پبلک کرنے کا بھی فیصلہ، اور آج ایک اور بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کابینہ میں کہ اس پہ اب آگے جایا جائے گا. کرمنل لٹیگیشن بھی ہوگی، کرمنل لائبلٹی بھی فکس ہوگی، اس میں FIA وغیرہ اور سول بھی ہوگی اور آگے ریگولیشن بھی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوشی کی بات اس لحاظ سے ہے کہ جماعتوں میں میرے جیسے اور بیرسٹر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، ہم قلم کے مزدور ہیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس طرح سے احتساب کا سلسلہ چل نکلے تو یہ جو پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں اور یہ جو سسٹم مافیاز نے اور بڑے بڑے پیسے والے لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے، تو آج میسج بڑا مضبوط گیا ہے عمران خان صاحب کی. ٹھیک ہے. میں اب جاوید ابائی صاحب سے بھی اس کا سوال ایک جواب لیتے. آپ نے کہا کہ ایک مضبوط میسج کیا ہے. جی علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا ایک مضبوط میسج کیا ہے. سینیٹر جاوید ابائی صاحب، آپ سراہتے ہیں کیونکہ جب پہلے تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پہ آئی تو کہا گیا کہ ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور اس کے بعد فورینسک آڈٹ کی بات ہوئی، پھر کہا کہ شاید انڈر دا کارپیٹ کرنے کے لیے توسیع دی جا رہی ہے، پھر وفاقی کابینہ نے توسیع دی. اب رمضان کے آخری عشرے میں آج 27 رمضان مبارک ہو گئی ہے، 28ویں رمضان مبارک کی شب ہے، تو یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے، پبلک کی گئی ہے. ظاہر بات ہے اس پہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں. آپ ایز اے لیجسلیٹر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جا رہا ہے تاکہ میں آپ عام لوگ اس کو پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہمیں کن کن سطحوں پر جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار صاحب. یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی رپورٹ آئے پاکستان کے اندر، اگر کسی کمیشن کی کوئی رپورٹ بنائی جاتی ہے، اور کئی رپورٹ موجود ہیں جو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہیں، تو یہ اس اقدام کو تو بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی انکوائری کمیشن کے نیچے رپورٹ مرتب کی جائیں ان کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ پبلک کے تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے، جرنلسٹ کو پتہ ہونا چاہیے، پالیٹیشین کو پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس رپورٹ میں ہوا کیا ہے، اس میں کی فائنڈنگ کیا ہے اور اس کا عمل درآمد کیا ہوگا. یہ دیکھیں جو چینی کی یہ جو کرائسس آیا تھا، یہ سب سے زیادہ یاد ہے کہ اس وقت ہمارے سیشن چل رہے تھے، علی محمد خان صاحب بھی ان اجلاسوں میں موجود ہوتے تھے. سب سے زیادہ اپوزیشن نے بھی اس وقت یہ کہا کہ اس کا ضرور آڈٹ ہونا چاہیے، یہ انکوائری کرنی چاہیے کہ پاکستان سے چینی کیوں کم ہوئی ہے، کس طرح چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے، کیوں چینی کی قیمت اتنی بڑی ہے، کن لوگوں نے پیسہ کمایا اور کس وجہ سے قلت پیدا ہوئی ہے. یہ شاید
اگر یہ کرائسس نہ پیدا ہوتا تو یہ رپورٹ کبھی بھی سامنے ایک کرائسس پیدا ہو گیا. اپوزیشن نے بار بار ڈیمانڈ کی, یہ حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم اس پہ کمیشن بنائیں گے. ہم نے کہا کمیشن بننا چاہیے, اور کمیشن بن کے اس کا آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے کون لوگ ذمہ دار ہیں. میری آج بھی ریکویسٹ ہوگی علی محمد خان صاحب کے ذریعے کہ جو بھی اس میں انوالو ہیں, جس پارٹی کے بھی انوالو ہیں, ان کے خلاف ہر صورت کارروائی ہونی چاہیے. یہ کوئی کراس دا بورڈر دیکھیں گے, یہ بالکل کسی ایک کا فرض نہیں, لیکن یہ نظر نہیں آنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے خلاف ثبوت ہے, کمیشن کی یہ جو کمیشن نے پتہ نہیں کہ آپ فائنڈنگ کون دیا. میں نے آج نہ تو میں نے ساری ڈیٹیل آج پڑھی ہے, میں آج سارا دن اپنے حلقے میں تھا, میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ پبلک تو ضرور ہو گیا, میں نے رپورٹ ابھی تک نہیں پڑھی. لیکن آج یہ بھی ڈیٹرمن انہیں کرنا چاہیے کہ سبسڈی سبسڈی کی انہوں نے دی ہے, کیونکہ اس میں دو لوگوں کا جو انوار صاحب ہونا بہت ضروری ہے جو انہوں نے یہ معاملہ کیا. ایک جن لوگوں نے سبسڈی دی تھی, فیصلہ کیا تھا, ان لوگوں نے کیوں دی تھی, ان پہ کیا انفلوئنس ہے, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان پہ لائی ہوتی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 جن لوگوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی, کیونکہ یہ دونوں کام کیے گئے تھے. آپ اگر کسی بزنس مین کو, کسی مل اونر کو کوئی بینیفٹ دیں گے تو وہ ضرور لے گا, اس کا یہ کام ہے لینا. پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان حالاتوں میں جب ہمارے پاس خود چینی کی قلت تھی, اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی ہے. اور جب قلت ہو گئی ہے تو پھر اس کو باہر سے لینے منگوانے میں سبسڈی جو دی گئی ہے, یا کس کو قیمتیں برابر رکھنے کی اتنی بڑی سبسڈی دی گئی ہے, وہ کس نے کیا, اور کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. یہ 3 لوگ انوالو ہیں. حکومت اپنی جان اس طرح نہیں چھوڑا سکتی وہ کہ صرف کہتے کہ ہم نے رپورٹ لے آئے. حکومت کو یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا اور ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کہ ایکسپورٹ کی اجازت کنہوں نے دی ہے, جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے وہ بھی مجرم ہے, جنہوں نے سبسڈی کی اجازت دی ہے عمل درآمد کے حوالے سے جاوید باشی صاحب جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں کہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا, ہم کسانوں غریبوں اور ملک کی خزانے کو نقصان پہنچا ہے. یہ 3 شعبے ایسے ہیں جو اس کے پچھو ہیں. اب چینی کے اوپر کرائسس جو ہوا ہے, اب یہ اچھی رپورٹ اگر انہوں نے سمجھتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب کی اچھی رپورٹ ہے, مہربانی کر کے اس کو لاجیکل تک کو جانا چاہیے, اور پھر ان لوگوں سے ریکوری میں ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے غریب لوگوں کو پیسہ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالا ہے, وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی علی بھائی, ریکوری پاسبل ہے, عمل درآمد ہوگا, کیونکہ پریشر اس رپورٹ کے پبلک ہونے سے پہلے بھی پریشر تھے اور پبلک ہونے کے بعد بھی پریشر رہیں گے, تو عمل درآمد ہوگا اس پہ. دیکھیں ریاض اپنا رضوان بھائی, وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. دیکھیں آج کابینہ میں جتنا اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ بہت بڑا ایک امتحان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور حکومت کو اور ہر اس شخص کو جو اس ملک میں چاہے وہ پوزیشن میں ہے, چاہے وہ آپ کی طرح میڈیا میں یا کہیں بھی ہے, اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ یہ ملک ایک صحیح ڈگر پہ چل نکلے. تو بڑا قابل اطمینان تھا یہاں تک, اس بات تک کہ رپورٹ انکوائری کال کرنا اور انکوائری آنے کے بعد اس کو دبانا نہیں, ران کے نیچے نہیں دبا لینا یا انڈر دا کارپیٹ نہیں برش کر دینا کہ بھئی بس ٹھیک ہے آ گئی ہوگی بات, نہیں, اس کو پبلک کر دینا. لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی اور کابینہ کے مختلف ارکان نے یک بعد دیگر اکثریت کی یہ رائے کی, جو بھی بولا اس نے یہ بات کی کہ حضور والا یہ ابھی آدھا سفر ختم ہوا ہے, آدھا سفر, آدھا ابھی باقی ہے, کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ جرم کیے ہیں اور 1-2 سال میں نہیں, ڈیکیڈ سے, سال سے مختلف حکومتوں میں وہ یہ کرتے رہے, ان کو سزا اور ان سے وصولیاں بھی ہونی چاہیے. وہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ رضوان صاحب, غریب آدمی, غریب کسان کی اس کی تو 4-6 ایکڑ 10 ایکڑ زمین ہوتی ہے, اس سے اگر آپ اس کا 100 میں سے 25 روپے 40 روپے 50 روپے ادھر ادھر کر کے کھا جائیں, اس کی تو نہ کہیں پراپرٹی ہے, اس کو تو نہ کہیں سے تنخواہ آتی ہے, کتنے لوگوں پہ کتنے غم کی راتیں ان لوگوں کی وجہ سے گزری ہوں گی. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ مملکت خدا داد سے پاکستان سے, کیونکہ دیکھیں عام ملک نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور میں اس بات پہ میرا اتنا پکا یقین ہے جتنا میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, کہ یہ پاکستان دیکھیں 27 رمضان کی رات جو ہے یہ بنا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا, اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ بنا ہے. تو اس ملک سے جس نے بھی کوئی 1 روپے بھی کھایا ہے وہ اس کو رات سے نہیں آیا,
وہ اس کو راس نہیں آئے، لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، وی ول جیلسلی گارڈ دا فالو اپ آف دس رپورٹ، کہ جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہماری مملکت خداداد کے ساتھ، جن مافیاز نے. اور میں ایک اور بھی آپ کو بات کرتا ہوں، میرے خیال میں میری اس بات سے دوسری دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز بھی ایگری کریں گے. بیرسٹر صاحب جیسے پروفیشنل لوگ قلم کے مزدور ہیں، یہ پولیٹیکل ورکر ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی، اور ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی کے، ہماری تو خیر ان کی نسبت نئی پارٹی ہے، کہ یہ اس طرح کے فیصلوں سے مافیاز کا ہولڈ پولیٹیکل پارٹیز پہ کم ہوگا، کمزور ہوگا، اور جنون پولیٹیکل ورکر، جنون پولیٹیکل لیڈرشپ اوپر آئے گی، اور اس سے جماعتوں میں احتساب کا اور جماعتوں میں ڈیموکریسی کا کلچر آئے گا. کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس طرح جماعت اسلامی میں پاکستان میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، یا ویسٹ میں، کہ ان جماعتوں کے اندر جو ہے نئی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی. جب ان جماعتوں میں پولیٹیکل کلچر آ گیا، جس دن ان جماعتوں میں، ہماری جماعتوں میں صحیح معنوں میں جمہوریت آ گئی، کہ اوپر صدر سے لے کے نیچے یونین کاؤنسل کے صدر تک الیکشنیں ہونا شروع ہو گئی، وہ تب ہوگا جب اس میں یہ ڈرگ مافیا، یہ شوگر مافیا اور اس طرح کے سیمنٹ مافیا اور مافیاز کا ہولڈ کم ہوگا. میں سمجھتا ہوں آج کے فیصلے سے وہ ہولڈ کم ہونے پہ کاری ضرب لگی ہے، لیکن امتحان آگے ابھی باقی ہے، ابھی اس کے اور بھی مناظر طے ہونے باقی ہیں. جاوید عبائی صاحب، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے بہت سے مراحل طے ہونے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو کرمنل لائبلٹی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے گا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے اس پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی الیویا شوگر مل ہے، ان کا نام بھی ہے، اومنی گروپ کا بھی ہے، جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہے، چودھری مونس الہی صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے، خسرو بختیار صاحب کی بھی شوگر ملز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب ظاہر باتیں یہ نام آئیں گے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بغیر اس پہ پڑے کہ کون کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وی ہیو کال اسپیڈ اے اسپیڈ، جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی قرار دینا ہے اور سیاسی مسئلہ کا شکار نہیں ہونا. اس پہ بڑھنے کے لیے پولیٹیکل ول کی بھی بڑی ضرورت ہے. اپوزیشن پولیٹیکل ول کا اظہار کرے گی؟ دیکھیں، میں نے پہلے انوار صاحب کہا ہے کہ اس کو دو زاویوں سے آپ اس رپورٹ کو دیکھیں. جی، ایک آج ابھی تک تو یہ بات تو کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے متعلق یہ ہو رہا ہے. جی، جن لوگوں نے فائدہ دیا ہے وہ کون تھے اور وہ کس کے کہنے پہ دیا ہے؟ میں اپنی بات ایک دہراتا ہوں کہ ایک بزنس مین ہے، اس کا انڈسٹریز ہے، اس کی ملز ہیں، وہ یا ایگریکلچر سے کوئی وابستہ ہے، اگر کوئی بینیفٹ دے گا تو وہ سارے لیں گے. اب یہ بینیفٹ جو دینے والا ہے یہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کہ یہ بینیفٹ اس نے کس کے کہنے پہ دیا. جن کے نام ہے نا وہ ڈیسیجن میکرز بھی رہے ہیں نا گورنمنٹ میں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اگر تو یہ دو باتیں، ابھی جو دو باتیں جو موجودہ حکومت کے ریلیٹ کرتی ہیں اس پہ تو ذرا مجھے آئیں. ایک یہ ڈٹرمن ابھی ہونا باقی ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی تھی جس کی وجہ سے کرائسس پیدا کیا گیا. اور پھر میں نے پہلے کی طرح پھر میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سبسڈی کس نے دی تھی، اس کا فیصلہ کس نے کیا ہے، ان کے اوپر بھی لائبلٹی ضرور فکس ہونی چاہیے، ان کی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے. 5-10 سال سے آپ مل رہی ہے سبسڈی، یہ سب پہ لائبلٹی فکس ہو، پچھلے 5 سال سے جو مل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر پچھلے 20 سالوں سے بھی یہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکیں تو مہربانی کریں گے کہاں پہ غلط ہوا ہے. دیکھیں، کچھ ادوار میں سبسڈی حکومتیں دیتی رہی اور آج بھی کچھ چیزوں میں سبسڈی حکومت کو شاید دینی پڑی. اگر آپ سبسڈی اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو غریب کا فائدہ کرنے کے لیے دیتے ہیں، آپ سبسڈی دیتے ہیں کہ آٹے کی پرائسز میں کچھ بہتری آ جائے تاکہ غریب کو کھانا مل جائے، گھی میں دے دیں، دالوں میں دے دیں، حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں. جی، لیکن اس سبسڈی کا فائدہ تو پاکستان کی اگر عوام کو ہو تو پھر تو فائدہ ہے. اگر اس سبسڈی کا فائدہ چند خاندانوں کو ہو، چند مل اونرز کا ہو، وہ جیبوں میں پیسہ بنائیں تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ پیسہ ریکور ہونا چاہیے ان سے اور وہ پیسہ پاکستان کے لوگوں پہ لگنا چاہیے. بالکل نہیں اس پہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ابھی فوری طور پر اس پہ اقدام کیا کرتی ہے، آگے کیا کس طرح اس کو لے کے جاتی ہے. چیزیں ظاہرہ بھی عدالتوں میں جو لوگ ثابت کریں گے، بہت سارے لوگوں پہ اگر کوئی الزام لگا دے کوئی انکوائری کمیٹی تو ظاہر ہے ایک کمیٹی نے ضرور انہوں نے ان کے پاس رائٹ ہے وہ کنٹیسٹ کرے. فائنل نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس کو اپنے ابھی ان کے جہانگیر ترین صاحب کا میں سن رہا تھا، ٹویٹ آیا ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے، میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں عدالت میں ثابت کروں گا جو کچھ ہوا ہے، باقی کو بھی شاید ایسا آئے. میں کہتا ہوں کہ ان کو فیئر چانس ضرور ملنا چاہیے، وہ ضرور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن جو بھی اس میں ملوث تھا، جس پیمانے پہ بھی ملوث تھا، وہ سبسڈی دینے والا
وہ اس کا فائدہ اٹھانے والا، یہ پیسے جیب میں ڈالنے والا، ایکسپورٹ کی اجازت دینے والا، ان سب پہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے اور ان سب کے لیے سزا متعین ہونی چاہیے اور ان سب کو سزا ملنی چاہیے. چلیے، تو علی محمد خان صاحب انہوں نے کہہ دیا ہے، بالکل کہا ہے کہ جو ملوث ہے تو ہاتھ کنگن کو آرسی کی آپ کے بہترین اپرچونٹی ہے، آپ کے فورینسک آڈٹ آ گئی ہے. ویسے یہ جو بات جاوید عباسی صاحب نے کی، جہانگیر ترین صاحب کا بھی ٹویٹ آیا، ان کے کوئی دو کھاتے نہیں ہوتے اور وہ ان کا میں کانٹیسٹ کروں گا اور اپنے آپ کو انڈیکیٹ کروں گا. چودھری منیر صلاحی کا بھی ہے کہ ان کا جو ایک گروپ میں نام آ رہا ہے، جو رحیم یار خان شوگر مل گروپ ہے، ان کا اس پہ مینجمنٹ لیول پہ ان کا ہاتھ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس پہ آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے افراد، حکومت میں شامل افراد، اپوزیشن کے بڑے بڑے نام، عمری کو ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کا نام اس میں سر فہرست پہ آ جاتا ہے. اس لیے آپ کو کافی پولیٹیکل ول کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہم نے یہاں تک تو دیکھا ہے، اور یہ آن ایئر کریڈٹ دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ اس پولیٹیکل پریشر کو وتھسٹینڈ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا باقی کارٹلز میں بھی؟ وہ اکثر آٹا بحران بھی آ جاتا ہے، پھر وہ کبھی اور جو مافیاز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سب کو ایک میسج جائے گا کہ اب کافی حکومت سنجیدہ ہے اور کوئی فیوریٹس نہیں ہے. دیکھیں انوار صاحب، میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے، میں اس سے 100 نہیں 200% ایگری کرتا ہوں. وہ تو بات ایک طرف ہو گئی، جس کا اس میں رول ہے ٹیکن ٹو ٹاسک. لیکن میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میں پچھلے ہفتے ایک فاتحہ پہ گیا. کہاں گیا وہ نہیں بتاؤں گا. ایک فاتحہ پہ گیا، ایک ایسے گھر میں گیا جہاں کا گھر کا جو بڑا تھا وہ بھی، اور گھر کے 4 اس کے نوجوان بچے فوت ہوئے. گھر میں صرف ایک خاتون اور ایک بچی رہ گئی ہے. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے. یقین کریں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی. وہ اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور تم صرف وہ اپنا جو اپنے دائیں ہاتھ سے آگے دو گے وہ اللہ کے ہاں پالو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں تو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل ورکر کو لگانی چاہیے. اگر آپ میں اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے مال بنانا ہو، یعنی کہ بزنس اگر کرنا ہو، پیسہ بنانا ہو حلال کا، تو ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا کاروبار کریں، آپ کو کاروبار میں سب سے زیادہ جائز پیسہ ملتا ہے. جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے وکیل بننا ہے، فیصلہ کرتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا فیصلہ کرتے ہیں میں نے سیاست میں نے اس طرح کے کچھ پیشوں میں، یا آپ نے ملٹری میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، یہ خدمت خلق ہے انوار بھائی. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں سیاست میں آؤں گا ساتھ مال بناؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط طرف جا رہے ہیں. اگر آپ سیاست میں ہیں تو یہ، اگر سیاست میں آپ عزت سے روزی روٹی کھا رہے ہیں، دیٹ از انف. یہ خدمت خلق ہے، ہر وقت سر جو ہے ہتھیلی پہ رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو ان بیرنس میں جو مافیاز میں جو انوالو ہیں، ہم ان کو کم از کم اپنی جماعت کی حد تک بالکل جو ہے وہ ڈیفینس نہیں کریں گے، وہ سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں پولیٹیکل ایشوز پہ ہم اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کریں گے اور کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو کسی لیڈر پہ ذاتی کوئی الزام لگتا ہے، وہ اپنے لیے اچھا تگڑا سا وکیل کرے، جتنا اس نے موٹا تازہ مال بنایا ہے، گردن موٹی کی ہے، تھوڑے جیب ہلکے کرے. ٹھیک ہے. ہم ابھی پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم اپنی جماعتوں کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیفینڈ کرنے کے پابند ہیں. اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام تھا؟ یہ بہت مشکل کام تھا. خاص کر خان صاحب کو تو کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، چاہے وہ بیرسٹر ہو، شہزاد صاحب ہوں، یا جو ہمارے ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں، پاناما والے واجد صاحب. میں سمجھ ان لوگوں کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. یہ قوم کے ہیروز ہیں کہ آپ لوگ مضبوط کھڑے رہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے اس میں نام آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ nobody should be condemned unheard. تو چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے وہ خسرو صاحب ہوں، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، یا جو بھی زرداری، anybody, they should be given a fair chance to defend themselves in a court of law. لیکن یہ کہنا کہ بھائی رپورٹ رد کرتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، رپورٹ آپ رد کرتے ہیں تو عدالت کی کسوٹی پہ رد کریں. اس رپورٹ کے پیچھے وزیر اعظم پاکستان کھڑا ہے. اس رپورٹ کے پیچھے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی کابینہ کھڑی ہے، اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے عمران خان صاحب کی قبر میں نہیں جانا، نہ عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کی قبر میں جانا ہے، نہ بیرسٹر صاحب آپ نے شہباز شریف صاحب کی قبر میں جانا ہے. تو یہ اب بات پاکستان کے آنے والی نسل کی ہے. دیکھیں زندگی میں بعض دن اور بعض موقع بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ they are the defining moments. They are once in a while in your life you reach a place which is
when you are at the crossroads of history, रोज रोज ऐसा नहीं होता, रोज रोज संग मील नहीं आती, ये एक संग मील है। आज हम फैसला कर रहे हैं यार इस मुल्क को कैसे चलाना है, इस मुल्क को इंसानों की तरह चलाना है या एक दूसरे का गोश्त नोचना है, इस मुल्क को हमने किस तरह चलाना है। इस मुल्क को हमने ऐसे चलाना है कि कल को सैयद अनवारुल हसन जो है वो जब खड़ा हो तो उसके साथ अगर कोई मिनिस्टर या कोई आर्मी का जनरल खड़ा हो, आप दोनों की एक जितनी इज्जत हो। आज नहीं है, कोई अगर मुझे कहता है आज नहीं है, आज फर्क है, उस फर्क को इमरान खान मिटाने निकले हैं। मैं समझता हूं हर सच्चा आदमी इस फर्क में, हम में कमजोरियां होंगी, अगर कमजोरी है हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जो अभी बात की है बैरिस्टर साहब ने, मैं समझता हूं ये 1 अरब रुपए की बात इन्होंने की है कि ये अगर कोई गलत काम हुआ है, मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि गलत काम वैक्यूम में नहीं होता। ये जो लोग ये माफिया काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सब लोग सोए हुए थे और ये बड़े चालाक थे। नो, ये एक हाथ दूसरे हाथ से मिला हुआ होता है। They work as a group. They work as mafia always work in tandem. मिला के करते हैं। ठीक कह रहे हैं। और सरकारी इदारों में इनके चेले चांटे लाजमन बैठे होंगे, वरना अरबों रुपए ऐसे ही खापे लगा जाता है। कोई मजाक है? कोई ये कोई मजाक है कि आप अरबों रुपए डकार गए और किसी को नहीं पता? किधर थे वो केन कमिश्नर? जब किसान का चमड़ा उतारा जा रहा था, वो केन कमिश्नर किधर थे? उनको लगता है वो गन्ने का रस पिलाया जा रहा था शुगर मिलों में। उन पे अभी डंडा पड़ेगा सरकार का इंशाल्लाह। ठीक है अली भाई, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट को किया है। जावेद साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमेशा जब भी एहसाब होता है या कमीशन की रिपोर्ट आती है उसमें शख्सियात के नाम आ जाते हैं और फिर इदारों का किरदार जो है वो कहीं पीछे चला जाता है। तो समझते हैं कि ये वक्त है कि हम अपने इदारों को मजबूत करें और अपोजिशन इसमें हुकूमत का साथ देगी पार्लियामेंट में, और जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। देखिए, मैं फिर अपनी बात को उसी तरह दोबारा रिपीट करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये माफिया बड़े ताकतवर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में लूटमार जारी रह गया। अदरवाइज जो रेगुलेटिंग हमारी अथॉरिटी थी, इसके लिए एक मैकेनिज्म दिया गया था, वो मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं लोगों ने कंप्रोमाइज करवाया होगा या किया होगा। अगर जिन लोगों ने फायदा उठाया, वैसे तो नहीं उठा सकते थे, उस मैकेनिज्म को भी दोबारा देखने की जरूरत है। वो डिसीजन मेकर जिन्होंने डिसीजन किए हैं उनको देखने की जरूरत है। क्या किसी डिसीजन में मेलाफाइडी थी, किसी को फेवर देने की जरूरत थी, किसी को कहा गया था कि तुम पैसे कमा लो? इस तरह तो नहीं हो रहा। मैं अभी दोबारा अपनी बात फिर रिपीट करता हूं कि जो 2 बड़ी चीजें जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है देखने की, उनमें एक सब्सिडी क्यों दी गई, किन हालातों में दी गई, और दूसरा एक्सपोर्ट की इजाजत किन लोगों ने दी, क्या वो इजाजत बनती थी, देनी चाहिए थी, नहीं दी थी। ये फैसले हुकूमती फैसले हैं, हुकूमती फैसले करने वाले भी जिम्मेदार हैं। अगर जिन्होंने बेनिफिट उठाया है बिजनेसमैन, पहले कह चुका, मैं अब भी कहता हूं कि अगर आप आज किसी बिजनेसमैन या बिजनेस कमेटी, अभी कंस्ट्रक्शन की बिजनेस जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, आप उनको कह रहे हैं हुकूमत के हम इनको फायदा दे देंगे, आजकल प्राइम मिनिस्टर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए अगर कोई बेनिफिट दें तो मेरा ख्याल है जितने लोग इससे रिलेटेड है वो फायदा उठाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या इस हुकूमत ने जिन लोगों को फायदा दिया है वो ये चाहते थे कि इस मुल्क की इंडस्ट्री चले, वो चाहते थे कि मुल्क के गरीब का चूल्हा चले, वो ये चाहते थे कि गरीब की जो बिजनेस एक्टिविटी चले, या कुछ लोगों को फायदा देना चाहते थे? अगर उनकी नजर में चंद लोगों को फायदा देना था, फिर हुकूमत भी इतनी रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है जितनी वो है जिन्होंने फायदा उठाया था। अगर फायदा वो देना चाहते थे कि इस वजह से अवाम को फायदा हो, पाकिस्तान के लोगों को फायदा हो, तो वो पहले भी सब्सिडी देती रहती है, वो शायद आधा भी देती जाएगी। ठीक, ये सवाल डिटरमिन करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप आधा बात करेंगे कि जनाब जिन्होंने फायदा उठाया वो तो मुजरिम है, जिन्होंने फायदा दिया, वो तो आने वाले दिनों में उसका फॉलो अप आएगा ना। हम तो एज वी स्पीक आज की बात कर रहे थे कि जो आज जो रिपोर्ट पे चीजें सामने आई हैं, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहम एक संग मील आज तय हुआ है रिजवान, और इसमें बहुत हमने इसलिए व्यूअर्स के साथ ये शेयर किया कि कभी हमेशा आप याद करते हैं कि जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि जी ये जो कमीशन तब बना दिया जाता है जब मामले को अंडर द कारपेट रखना हो, और निशानदेही नहीं की जाती कि जो ऐसे पॉइंट्स हैं, ब्लैक पॉइंट्स हैं, वो कौन से हैं ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके। तो इस रिपोर्ट में आज ये भी चीजें डिस्कस हुई हैं कि एक बॉडी ऐसी है ही नहीं जो कि चीनी की कीमत के हवाले से ये तयन कर सके कि इसकी कीमत क्या रहेगी, या गन्ने की खरीदारी के हवाले से उस वक्त किसानों को कितने पैसे दिए जाएंगे। हालांकि गंदम के लिए मौजूद हैं। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का।
اور یقینی طور پر 27 رمضان المبارک کے حوالے سے پاکستان کے قیام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس کو ریلیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام کا قلعہ پاکستان اور یہ مملکت خداداد ہے، اور اس کے قیام کا مقصد، اس کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی نظریات کا تحفظ کر سکیں، اور اس میں وہ تمام جو اس ملک کے عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور اس رپورٹ میں ایک دفعہ پھر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو لوگ گندم یا پھر گنا یا کپاس بیچتے ہیں، کسان ہیں، ان کے لیے کیا ایفرٹ کیے جائیں گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ ادروائز اگر وہی سرمایہ دار یا سرمایہ کار اور جو بڑے مافیاز ہی فائدہ اٹھائیں گے تو پھر عوام کے لیے تو بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ بہت اپنے اچھا اس کو سم اپ کیا۔ اب ہم اپنے سبجیکٹ کو بھی تھوڑا سا بدلیں گے اور دو اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عبدالستار بابر صاحب MD IPSOS ہمیں جوائن کریں گے، اور عثمان ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیس کولیکٹیو سے آپ کا تعلق ہے، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو موجودہ چونکہ کمنگ ٹو کرونا وائرس، جیسے علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور ظاہر بات اب جو عید بھی قریب آ رہی ہے تو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ اور کرونا وائرس کو یہ نہیں بھولنا کہ کرونا وائرس کا جو مرض ہے، جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ انفیکشن بڑھ رہا ہے۔ تو جو دو نمائندہ شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان سے ذرا ایک تو کرونا وائرس، اس کے امپیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ہم یہ بھی ضرور جاننے کی کوشش کریں گے رضوان کہ کرونا وائرس سے متعلق جو من گھڑت خبریں ہیں وہ بھی بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپ پہ، ٹویٹر پہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور لوگ ان پہ بڑا یقین، اور لوگ اس پہ اس لیے یقین کرتے ہیں کہ فیئر ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم جب آپ میں فیئر ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ ہر اس خبر کا سہارا لیتے ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہو۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا سب سے پہلے عبدالستار بابر صاحب، آپ کو ویلکم کریں گے۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے، یہ جو فیک نیوز کا ایک دورہ ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں، اس کی لپیٹ میں پوری دنیا ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس کی لپیٹ میں پوری دنیا ہے، اس کا کلا کما، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے عبدالستار بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا عوام کی رائے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ہم نے ایک سروے کیا تھا پاکستانیوں سے، اور اس میں واقعی آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بہت سی مسکنسیپشن ہے پاکستان میں موجود ہیں، بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں لوگ جو ہیں بہت یقین کیے بیٹھے ہیں کہ بات درست ہے، اور اس میں مذہبی کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اس کے اندر کچھ سائنسی طور پر غلط باتیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ کہیں پر ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طرح کے طبقے، یہ فرقے، یہ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر کچھ سائنسی تھیوریز ہیں۔ تو یہ اگر آئی ڈونٹ نو کہ آپ سلائڈز آپ دکھا رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر میں 5 دفعہ وضو کرتا ہوں تو سب سے بڑی مسکنسیپشن پاکستان میں یہ ہے کہ اگر 5 وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں وضو کر کے تو مجھے کورونا نہیں لگ سکتا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں اگر ہم اسٹیم لیتے رہیں گے تو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور پھر یہ کہ چونکہ مطلب اللہ کی گھر جو ہے مساجد ہیں وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کی، تو ہماری یہی ریسرچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سوشل میڈیا یقیناً پاکستان میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اور یہ غلط فہمیاں جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنا انالیسس بتاتا ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر جانے والے جو لوگ ہیں ان میں اس کی سے بہت زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں، جو واٹس ایپ کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر بہت اثرات پائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ریلائبلٹی کی بات ہے تو پاکستانی میڈیا جو ہے اس کے اوپر لوگ کافی انحصار کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیجس سینٹر ہے اس کے اوپر بھی کافی لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چینلز کو یوز کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ عوام کی آگاہی کے لیے۔ عثمان سے بھی پوچھ رہے تھے، عثمان ظفر صاحب آپ کی ادارے کی ریسرچ کیا ہے اس ضمن میں؟ جہاں تک ہمارے ادارے کی بات ہے، ہم تو بیسکلی بابر صاحب جیسے لوگوں کے جو ادارے ہیں ان کی ریسرچ میں ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں۔ جو زیادہ تر جو ہمارا کام ہے، ہم بیسکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک لیول پہ کیا پرسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں کرونا وائرس اور مختلف قسم کی کرائسس کے اوپر۔ تو جیسے بابر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لوگوں کی مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہیں۔ اس میں ایک تو جیسے بابر صاحب نے کہا کہ کچھ مذہبی لیول پہ بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں، مثال کے طور پہ وضو سے آپ کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیسی یا روایتی کچھ ٹوٹکے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے کرونا وائرس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تقریباً کوئی آدھے پاکستانیوں کا ایک سروے ہوا تھا جس کے مطابق تقریباً کوئی 43% تقریباً آدھے پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ جی اگر ہم کلونجی کھائیں یا اگر ہم پیاز کھائیں تو ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، جو ایک بہت بڑی غلط ہے۔ اور یقین کریں میں نے بہت کلونجی کھائی اور بہت پیاز بھی کھایا تھا، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں امیونٹی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بالکل ایک مختلف قسم کی ڈیزیز ہے. تو اگر اس کی ہم نے روک تھام کرنی ہے وہ ان چیزوں سے، ان دیسی ٹوٹکوں سے نہیں ختم ہو سکتی. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ہم انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں وہ کسی میڈیکل یا ہیلتھ ایکسپرٹ سے تو آتی نہیں، وہ زیادہ تر انہی لوگوں سے آتی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ زیادہ تر میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے. لیکن سوشل میڈیا پہ جو ایک فینومینن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانفرمیشن بائس، کہ ہم صرف انہی لوگوں کی بات پر یقین کرتے ہیں جن کے اوپر ہمارا بھروسہ ہو. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کیا وہ یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جب اس بیماری کے علاج کے بارے میں کم علمی ہو، ریسرچ نہ ہو، کوئی دوائی نہ ہو، کوئی ویکسین نہ ہو، تو پھر اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے نا. ہاں بالکل. اور چلے ایک بریک لے لیتے ہیں عثمان اور بابر صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. ویورز ایک وقفہ لے کے دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو عثمان ظفر اور بابر ستار صاحب سے اس اہم لیکن دلچسپ عوامی سطح کے موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. زونگ 4G کی سپر ویکلی میکس آفر لگائیں اور پائیں 30 GB تیز ترین 4G انٹرنیٹ باشمول 15 GB یوٹیوب صرف 223 روپے پلس ٹیکس میں. تو ابھی *220# ملائیں. زونگ 4G. زونگ 4G کی سپر ویکلی میکس آفر لگائیں اور پائیں 30 GB تیز ترین 4G انٹرنیٹ باشمول 15 GB یوٹیوب صرف 223 روپے پلس ٹیکس میں. تو ابھی *220# ملائیں. زونگ 4G. زونگ 4G کی سپر ویکلی میکس آفر لگائیں اور پائیں 30 GB تیز ترین 4G انٹرنیٹ باشمول 15 GB یوٹیوب صرف 223 روپے پلس ٹیکس میں. تو ابھی *220# ملائیں. زونگ 4G. کورونا کے مریضوں کے ساتھ خوف اور شک سے نہیں، نرمی اور شفقت سے پیش آئیں. ان کو حوصلہ دیں اور 1166 پر کال کر کے ان کو مدد دلوائیں. یہی کورونا کو روکنے کا طریقہ ہے. زونگ 4G کی سپر ویکلی میکس آفر لگائیں اور پائیں 30 GB تیز ترین 4G انٹرنیٹ باشمول 15 GB یوٹیوب صرف 223 روپے پلس ٹیکس میں. تو ابھی *220# ملائیں. زونگ 4G. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار بھائی اور عثمان ظفر صاحب ہیں اور عبدالستار بابر صاحب. لا علم ہونا کتنا خطرناک ہے. ہمیں چونکہ اس وائرس کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، طریقہ علاج کے حوالے سے علم نہیں ہے تو لوگ تمام فیک خبروں پر بڑا یقین کر رہے ہیں. تو یہ لا علم ہونا کتنا خطرناک ہے؟ جی عثمان صاحب کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. ہاں تو جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے اوپر انفارمیشن جتنی بھی جو ہم لے رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ہم چیز کنزیوم کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم یقین بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم شیئر بھی کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ویریفیکیشن کی یا تصدیق کرنے کی جو ایک تو صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ زیادہ ہماری انکلینیشن بھی ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کے اوپر یقین دہانی کر کے اس کو شیئر کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید یہ خبر غلط ہو، شاید یہ خطرناک ہو. اور اس فیک نیوز کی وجہ سے اس سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس قسم کی فالس انفارمیشن کی وجہ سے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. ایران کے اندر مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے ایک خبر سوشل میڈیا پہ پھیلی تھی کہ جی اگر آپ میتھنول لیں جو ایک ڈس انفیکٹنٹ ہوتا ہے تو آپ کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں. اور تقریباً کوئی 1000 لوگ جو ہے انہوں نے میتھنول پوائزننگ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی ایک فکر کی بات ہے کہ اس قسم کی جو ہم میڈیکل یا ریمیڈیز یا ہربل ریمیڈیز جو ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں اس سے جو ہے ہماری جانی نقصان ہمیں ہو سکتا ہے اور یہ بڑا سیریسلی ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بابر صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ایران کی میتھنول کی اگزامپل ہے. پھر کچھ ادویات بھی شروع میں آئی تھی، انڈیا میں بھی کچھ ادویات بھی آئی تھی. کلوروکوئن ہے، ہائیڈروکسو کلوروکوئن ہے اور کہا گیا پاکستان میں کہ اس کا استعمال جو ہے بغیر فزیشین کے نہیں کیا جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی اور بھی لوگوں کو مرض لاحق ہوتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ادارہ اس حوالے سے کن خطوط پہ کام کرتا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو بتائیے گا. اور پاکستان میں آپ کی انفارمیشن کے مطابق کووڈ-19 کا خطرہ تو موجود ہے اور اس انفیکشن بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید الفطر قریب ہے اور ہمارا سب سے بڑا مذہبی تہوار ہوتا ہے، لوگ باہر نکل بھی رہے ہیں.
तो एक तरफ एडवाइस क्या करेंगे और आपके इदारे के हवाले से क्या रिसर्च है? जी, हम तो अपने पाकिस्तान भर से और लोगों से हम कॉल करके हमसे पूछते रहते हैं, हमारे सर्वे होता है, पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा सैंपल लेते हैं। अभी एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, ये है कि अभी हमने एक रिसर्च की थी, लोगों से पूछा था कि ईद के मौके पर हम नमाज जब पढ़ेंगे तो लोगों से क्या गले मिलेंगे, जो रवायती हमारा अंदाज है। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तानी बात समझते हैं कि गले मिलना इस वक्त उसको फॉरगो किया जा सकता है, तो कम से कम हमारे 66% लोग जो है वो तैयार है कि हम इस दफा गले नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ, तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, और हमें इस चीज के मौके पर बहुत एहतियात करनी चाहिए ताकि हम इस मर्ज से बच सकें। ठीक है, तो उस्मान साहब, अभी लॉकडाउन में काफी हद तक नरमी हुई है, दुनिया भर में भी ये ट्रेंड है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ये कहा कि हमने लॉकडाउन में नरमी की क्योंकि हमें गुर्बत से उसका सामना है, चैलेंज दरपेश है। समझते हैं कि लोगों में अवेयरनेस मौजूद है, जो सर्वेज आप कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ लोग लॉकडाउन में नरमी का फायदा उठा रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर आप सोशल मीडिया पे आजकल की कुछ वीडियोस देखें तो आपको समझ आ जाए कि लोग जो है किस तरह इस वक्त लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद किस तरह बिहेव कर रहे हैं। जो भी हुकूमती इकदाम हैं, जो भी गाइडलाइंस जो इशू हुई थी कि जी आपको थोड़ा सा समाजी फासला रखना चाहिए, जिस्मानी फासला रखना चाहिए, लोग उसके ऊपर अभी तक नहीं फॉलो कर रहे। बहुत सारे लोग अभी तक समझ रहे हैं कि ये बाबा साहब की अपनी भी रिसर्च इस पर बात करती है कि अभी तक लोग समझते हैं कि जी कोरोना वायरस जो है ये एक मेड अप एक होक्स चीज है, वैसे लोग फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इसको अभी तक सीरियसली नहीं ले रहे। अगर आप इस वक्त कोरोना वायरस के अगर आप फिगर्स देखें जो इस वक्त इंक्रीज हो रहे हैं, हर रोज जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप साथ साथ उसके जो कंफर्मेशन के केसेस हैं वो भी अभी इंक्रीज हो रहे हैं। वो ग्राफ अभी तक कम नहीं हुआ, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक चीज जो मैं पब्लिक के लिए हमारे लिए बड़ी जरूरी है वो ये हमें समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो ग्राफ अभी तक इंक्रीज कर रहा है। तो अभी तक सोशल लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाएं, गाइडलाइंस जो हुकूमत ने दी है वो जरूर अपनाएं, और ईद के मौके पर प्लीज जो है हमारी कोर्स एक इंक्लिनेशन होती है कि हम लोगों से मिले, लोगों से गले मिले, लेकिन हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि ये एक मेडिकल रिस्क या एक इमरजेंसी ना बन सके हुकूमत के लिए, हमें इन इकदाम को जरूर फॉलो करना चाहिए। और ये देखें ना, पिछले 24 घंटों में 2100 केसेस का इजाफा हुआ है, तो इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। साथ में जाहिर बात है जो हमारे रोज़मर्रा के काम है वो भी हमने करने हैं, लेकिन उसमें एहतियात का दामन हमने नहीं छोड़ना और समाजी फासले को भी रखना है, मास्क भी पहनना है। लोगों के जो मिसपरसेप्शंस की हम बात कर रहे थे बाबा सत्तार साहब, उन मिसपरसेप्शंस को भी ख़त्म करने के लिए, जैसे ये उस्मान ने जो बात की, अभी भी मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी ये इसकी फिगर्स जो है बताई जाती हैं कि शायद इस हवाले से कोई इमदाद जो है वो लेना मकसूद है, मतमय नजर है, और ये ट्रीटेबल डिजीज है, मतलब कि काबिल इलाज मर्ज है। लिहाजा बहुत से जो हमारे बाज लोग हैं और उसका अपने एक उनकी सोच का अपने मखसूस जाविया होता है, इनके गलत तासुरात को खत्म करने के लिए, जाहिर करने के लिए क्या औजार है हमारे पास, क्या टूल्स हैं जिनकी से हम मिसपरसेप्शन को खत्म कर सकते हैं? और एक तासुर तो ये भी दिया जाता है बाबर साहब के, अनवर भाई के, आपके जानने वाले कितने हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ? जी जी, मेरा ख्याल है कि इसके बारे में वाहिद इसका इलाज जो है वो है कि हम लोगों में आगाही सही तरह पैदा करें, और जो इसके सही चैनल्स हैं जो रिसर्च के जरिए सामने आए हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर जो मसाजिद का किरदार है वो बहुत अहम हो सकता है। हमारी सर्वे ने साबित किया है कि दूसरा अहम तरीन जरिए जिस पर लोग एतमाद करते हैं वो उनकी करीबी मसाजिद है, मजहबी इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस इदारे को जो हर गली मोहल्ले में मौजूद है, हमें उसको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, उनको एतमाद में लेकर उनके जरिए ये पैगाम पहुँचाना चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ गलत फहमी में काफी कमी पैदा होगी। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार। जी उस्मान साहब, जी प्लीज लास्ट वर्ड। अगर मैं बाबा के पॉइंट पे थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ, हमारी जो थोड़ी सी रिसर्च हुई थी इसमें हमने लोगों से पूछा था कि जी आपको जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत खबरें जो कोरोना वायरस से मिली है किन किन लोगों से मिली है, तो 3 बेसिक सोर्सेज आए थे। एक सोर्स है वालिदैन, दूसरी सोर्स है रिश्तेदार, और तीसरे हैं आपके फ्रेंड्स के ग्रुप जो आपके सोशल सर्कल में लोग होते हैं। तो ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो एक तो बुजुर्ग लोगों में ज्यादा हम देख रहे हैं फैली हुई है, जिनको शायद नहीं पता कि सोशल मीडिया से तहकीक किस तरह करते हैं, और दूसरे आपके फ्रेंड्स के सर्कल है जिन लोगों को, जो लोग टेक सेवी तो हैं लेकिन जिन लोगों को एक्चुअली इसके बारे में सही तरह नहीं पता। उस्मान साहब और बाबर सत्तार साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, और बड़ी प्रोडक्टिव बात है कि आप जो गलत इन्फॉर्मेशन है इसके पीछे कोई तस्दीक नहीं है, उसको
काइंड आप एक दफा कंफर्म कर लीजिए, उस पर यकीन करने से पहले या टोट का इस्तेमाल करने से पहले एक दफा कंसल्ट जरूर कर लीजिए। बिल्कुल जी, और वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे सैयद अनवारुल हसन और रिजवान तो भी खबरनामे के लिए यहाँ पर रहेंगे, उनको इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अब ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। ईद में अपना और अपने हमसायों का जरूर ख्याल रखिए, महफूज रहिए, ईद को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।